बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हिशाम। नाजरीन, 19 नवंबर 2021 को पीटीआई हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर नेशनल असम्बली के जॉइंट सेशन में बहुत सारे बिल्स और बहुत सारे कवानीन जो है वो सक्सेसफुली पास करा लिए, जिनमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बिल था। इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के हवाले से बिल जो है वो मंजूर हुआ है। इसके अलावा जो है वो एंटी रेप बिल जो है वो पास हुआ है, और इसके अलावा नैब के कुछ कवानीन पास हुए हैं। तो इन्हीं बिल्स के अंदर जो है, जहाँ बहुत सारे बिल्स पास हुए हैं, वहाँ जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो है वो भी हुकूमत ने सक्सेसफुली पास करा दिया है। इस बिल को 2 साल लगे हैं तश्कील देने में, इसका मुसवदा तैयार करने में, इसको जो इसमें गलतियाँ थी, जो इसमें ड्रॉबैक्स थे, उनको ख़त्म करने में, और फाइनली 2 साल की मेहनत के बाद अब ये बिल जाकर पास हुआ है। नाजरीन, ये जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल क्या है, इसकी क्या तफसीलात हैं, क्या इस बिल के बाद जो है वो जर्नलिस्ट को सचमुच जो है वो प्रोटेक्शन मिलेगी, या फिर ये हुकूमत की जानिब से मीडिया को कंट्रोल करने का एक नया हरबा है, एक नया टूल है। इसके अलावा इस बिल की क्या ज़रूरत है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और जो सहाफ़ी हैं, जो सहाफ़ी बिरादरी है, वो इस बिल को किस तरह से देख रही है, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। और इसके अलावा आलमी सतह पर पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त का क्या नंबर है, पाकिस्तान में सहाफ़त को कितनी आज़ादी हासिल है, पाकिस्तान इस हवाले से क्या रैंकिंग रखता है, और इसके अलावा पाकिस्तान में सहाफ़त के हवाले से क्या क्या मसाइल दरपेश हैं, और इस बिल के बाद भी क्या मसाइल दरपेश हो सकते हैं, इन सब चीज़ों पर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो इस बिल में मौजूद जो क्लॉजेज़ हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, जो इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको। और इसके अलावा ये बिल जो है वो नेशनल असम्बली की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मौजूद है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इंग्लिश और उर्दू जो है दोनों वर्जन में ये अवेलेबल है, ये डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहला जो आर्टिकल इस बिल पे शामिल किया गया है वो है कि राइट टू लाइफ, यानी कि जर्नलिस्ट को जीने का हक हो, उनको जीने की प्रोटेक्शन मिले। यानी कि हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी होगी कि वो सहाफ़ियों की जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत की ज़मानत दें, उनके लिए अमली इक़दामात उठाएँ और उनके लिए काम में आसानी पैदा करें। ख़ास तौर पर जो कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज़ हैं और जहाँ पे दूर दराज के इलाके हैं, जैसे कि बलूचिस्तान में है जहाँ पे BLA बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, इस तरह वज़ीरिस्तान है, या फिर अंदरून सिंध जहाँ पर सहाफ़त के बहुत से मसाइल हैं, सहाफ़ियों को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं, जान के मसले हैं, इज़्ज़त के मसले हैं। वहाँ पे हुकूमत जो है वो रियासती इदारों की मदद से रेट कायम करे और सहाफ़ियों के लिए जो है एक साजगार माहौल पैदा करे, और उनकी जो इज़्ज़त है, उनकी जान है, उनका माल है, उन सब के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दे और उसके लिए अमली इक़दामात उठाए। ये इस बिल में सबसे पहला आर्टिकल जो है वो ये शामिल किया गया है। इसके अलावा जो है वो राइट टू प्राइवेसी और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सोर्स के हवाले से भी कानून जो है इसमें शामिल किया गया है। यानी कि सहाफ़ी की जो ज़ाती ज़िंदगी है उसमें हर के शख्स को दखल अंदाज़ी से रोका जाएगा। उसकी जो फैमिली लाइफ है, उसकी जो निजी लाइफ है, उस हवाले से कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी किसी भी किस्म के शख्स से या इदारे की जानिब से। और इसके अलावा सहाफ़ी को जो है वो अपनी सोर्स को, ख्वाह वो कोई किताब हो, कोई शख्स हो या कोई भी चीज़ हो, उसको डिस्क्लोज़ करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, या उससे उसकी सोर्स जो है वो ज़बरदस्ती नहीं पता की जा सकती। कोई भी इदारा हो वो इस हवाले से उसको ये आज़ादी हासिल नहीं है, इख्तियार हासिल नहीं है कि वो सहाफ़ी से उसकी सोर्स मालूम कर सके। हाँ, अलबत्ता जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती है वहाँ पर सहाफ़ी पर लाजिम है कि वो अपनी सोर्स को डिस्क्लोज़ करे, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक अलग मसला बन जाता है जब वो चीज़ कोर्ट में चली जाती है। तो ये इस हवाले से कानून जो है वो इस बिल में शामिल किया गया है कि सहाफ़ी जो है वो अपनी सोर्स को प्रोटेक्ट कर सकता है और कोई भी उससे ज़बरदस्ती जो है वो सोर्स मालूम नहीं कर सकता, ख्वाह वो कोई भी इदारा हो। इसके अलावा सहाफ़ियों को आज़ादाना तरीके से अपना काम करने का, अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने का बुनियादी हक़ जो है वो हासिल होगा, और इस सिलसिले में उन पर किसी भी किस्म की गैर कानूनी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इम्पोज़ नहीं की जाएंगी किसी भी इदारे की तरफ से या किसी भी ग्रोह की तरफ से। यानी कि सहाफ़ी जो है वो आज़ादाना तरीके से अपनी रिपोर्टिंग के ज़रिए, अपने आर्टिकल्स के ज़रिए जो है वो हुकूमत के ऊपर या किसी के ऊपर भी वो तनकीद करने का बुनियादी हक़ हासिल रखता है, और इस सिलसिले में कोई भी गैर आइनी या गैर कानूनी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस जो है वो उस पर लागू नहीं होंगी। हाँ, अलबत्ता जो आइन में पहले से मौजूद जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसा कि आइन के आर्टिकल नंबर 19 के तहत जो है
کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی فریڈم آف ایکسپریشنس کو ایکسپریس تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر کچھ پابندیاں عائد ہیں، جیسے کہ وہ اسلام کے خلاف کسی قسم کی بات نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ جو ہے وہ فوج کے اوپر کوئی بے جا تنقید نہیں کر سکتا، توہین عدالت کے جو ہے اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا، اور اسی طرح سے پاکستان کے جو فارن ریلیشنز ہیں جن کنٹریز کے ساتھ، ان کے اوپر بھی ایسی رپورٹنگ نہیں کر سکتا یا ایسی بات نہیں کر سکتا کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوں۔ تو اس طرح سے جو آرٹیکل 19 ہیں اور باقی بھی جو آئین کے آرٹیکلز ہیں جن میں فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے کچھ باؤنڈریز کا تعین کیا گیا ہے، ان کا خیال رکھتے ہوئے وہ ریسٹرکشنز جو ہے وہ ان کے اوپر امپوز ہوں گی، لیکن ان کے علاوہ کوئی بھی غیر آئینی جو ریسٹرکشنز ہیں یا غیر قانونی ریسٹرکشنز کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی حکومت اپنی طرف سے بنا کر ان کے اوپر لاگو نہیں کر سکتی، اور وہ اس کے پابند بھی نہیں ہوں گے۔ ان جو آئین میں جو ریسٹرکشنز ہیں ان کے خیال رکھتے ہوئے باقی صحافی کو مکمل آزادی ہے کہ وہ اپنے کام کو بالکل آزادانہ طریقے سے سر انجام دے، اور اس پر کسی قسم کا دباؤ یا ریسٹرکشنز وغیرہ نہیں امپوز ہو سکتی۔ پھر اس کے علاوہ اس بل میں جو ہے وہ صحافیوں پر ہونے والی گالم گلوچ اور نامناسب رویے کے حوالے سے بھی قانون سازی کی گئی ہے، اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ صحافیوں پر اس قسم کے جو نامناسب رویہ ہوتا ہے اس کا نوٹس لے، اور ذمہ داران کو جو ہے وہ سزا دے، ان کے لیے سزا کا تعین کرے اور ان کو اکاؤنٹیبل کرے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ ہفتے پہلے جو ہے وہ آسمہ شیرازی صاحبہ کے اوپر بہت زیادہ گالم گلوچ ہوئی تھی، ان کے اوپر بہت جو ہے برے قسم کے ٹرینڈز چلائے گئے تھے سوشل میڈیا پر، ٹویٹر وغیرہ پر۔ تو اس چیز سے صحافیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ قانون سازی کی جا رہی ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ صحافی جو ہے وہ اپنے اوپر ہونے والے جو حملے ہیں، جو کسی قسم کا بھی، خواہ وہ کوئی تھریٹ ہو، کوئی فزیکل حملہ ہو، یا پھر جس قسم کی جو ہے وہ ابیوسو قسم کا حملہ ہو، تو اس کی کمپلینٹ جو ہے وہ کمیشن کے سامنے جو اس بل کے تحت تشکیل دیا جائے گا اس کے سامنے 14 دن کے اندر جو ہے وہ کمپلین دائر کر سکتا ہے، اور پھر کمیشن جو ہے وہ اپنی انویسٹیگیشن کر کے اگلے 14 دن کے اندر جو ہے وہ اگلا پروسیجر کرے گا، جو کہ ہم آگے جا کر اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو یہ طریقہ کار ہوگا، اور مقصد یہ ہے کہ صحافیوں کو اس قسم کے جو انٹالرنٹ بیہیویئر ہے اس سے پروٹیکٹ کیا جائے، تاکہ وہ بالکل آزادانہ طریقے سے اپنا کام سر انجام دے سکیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک صحافی جو ہے وہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، فار ایگزامپل سے کہ اگر کسی صحافی نے پی ٹی آئی گورنمنٹ کو جو ہے تنقید کی ہے، پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اوپر، اس کے اوپر رپورٹ بنائی ہے، تو جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں، ڈائی ہارڈ فینز ہیں، وہ اس صحافی کو بہت زیادہ برا بھلا کہتے ہیں، اس کے اوپر بہت گندے گندے ٹرینڈز چلاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو باقی صحافی ہیں اور وہ خود صحافی بھی بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہوتے ہیں، اور باقی صحافی جو ہے وہ کام کو اس طرح سے سر انجام دینے میں ہچکچاتے ہیں۔ تو یہ قانون جو ہے وہ کافی ضروری تھا، تاکہ جو ہے لوگوں کو اکاؤنٹیبل کیا جا سکے اور صحافیوں کو جو ہے تھوڑی سی آزادی حاصل ہو اس حوالے سے۔ پھر اس بل کے اندر جرنلسٹ ویلفیئر اسکیم کے نام سے ایک ہیڈنگ جو ہے وہ ایڈ کی گئی ہے۔ اس کے مطابق جو میڈیا آنرز ہیں، کسی بھی آرگنائزیشن کے، جو میڈیا آرگنائزیشن کے آنرز ہوتے ہیں، ان پر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ وہ اپنے ورکرز کی لائف اور ہیلتھ انشورنس کے ذمہ دار ہوں گے، یعنی کہ جرنلسٹ اگر اپنے کام کے دوران یا کوئی بھی جو ہے وہ میڈیا پرسن کام کے دوران کسی بھی قسم کے ایکسیڈنٹ میں جو ہے اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان ہوتا ہے، یا صرف اس کا کوئی فریکچر وغیرہ ہو جاتا ہے، یا اور بھی کسی طریقے سے، یعنی کہ کوئی پتھراؤ کی صورت میں یا کسی بھی طریقے سے وہ افیکٹ ہوتا ہے، تو اس کی جو لائف انشورنس ہے، جو ہیلتھ انشورنس ہے، اس کا جو پیسہ ہوگا وہ اس کو یا اس کی فیملی کو دیا جائے گا، اور اس چیز کی رسپانسبلٹی جو ہے اور اس چیز کی جو گارنٹی ہے وہ میڈیا آنر کے ساتھ لائی کرتی ہے، یعنی کہ وہ اس چیز کے لیے پابند ہوگا۔ اور ان میں وہ تمام میڈیا ورکرز اور جرنلسٹ شامل ہیں جو کہ اس میڈیا آرگنائزیشن کے ساتھ کسی لانگ ٹرم کانٹریکٹ میں ہو یا شارٹ ٹرم کانٹریکٹ میں ہو، یا پھر وہ کسی بھی کانٹریکٹ میں نہ ہو، لیکن وہ کسی دور دراز علاقے میں یا خطرناک علاقے میں جہاں جنگ ہو رہی ہو یا اس قسم کے خطرناک ماحول ہو، جیسا کہ شمالی وزیرستان ہو گیا یا بلوچستان کے دور دراز کے علاقے جہاں بی ایل اے بہت زیادہ ایکٹیو ہے، تو وہاں پر اگر ان کو ڈیوٹیز کے لیے جو ہے ڈیوٹیز اسائن کی جاتی ہیں، تو خواہ وہ کسی کانٹریکٹ میں نہ بھی ہوں اس میڈیا آرگنائزیشن کے ساتھ، پھر بھی وہ اس لائف اور ہیلتھ انشورنس کے بینیفیشریز ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو میڈیا آرگنائزیشن کے آنرز ہوتے ہیں وہ اس چیز کے بھی پابند ہوں گے کہ وہ اپنے میڈیا ورکرز کو اور جرنلسٹ کو جو ہے وہ ضروری اور افیکٹو ٹریننگ مہیا کرے، اور وہ بھی بالکل فری آف کاسٹ۔ اور اس میں جو ٹریننگز شامل ہیں وہ ان میں یہ ہے کہ مطلب اگر ان کو کسی مخصوص علاقے میں بھیجا جا رہا ہے تو اس علاقے کی کلچرل نارمز اور وہاں پر کام کرنے کے طریقے کے حوالے سے ان کو گائیڈ کیا جائے، ان کو ٹرین کیا جائے کہ وہاں کی ثقافت، وہاں کا جو کلچر ہے، نارمز ہیں،
ان کا خیال کس طرح سے رکھتے ہوئے اپنے کام کو سر انجام دینا ہے، وہاں پر کیا ریسٹرکشنز وغیرہ ہیں. اس کے علاوہ کسی اگر ان کو ہیزرڈس ایریا میں بھیج رہے ہیں، جیسے کہ یعنی کہ کسی کیمیکل فیکٹری میں جہاں پہ ریڈیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو وہاں پہ اپنی سیفٹی کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے، اس چیز کے حوالے سے ان کو ٹریننگ دی جائے گی. اس کے علاوہ جو دور دراز کے علاقے ہوتے ہیں، کانفلکٹڈ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ جنگ وغیرہ چل رہی ہوتی ہے، وہاں پہ اپنے آپ کو کس طرح سے بچاتے ہوئے اپنا کام سر انجام دینا ہے، اس حوالے سے ان کو ٹریننگ دی جائے گی. اور اس کے علاوہ اگر وہ کسی طریقے سے کڈنیپ ہو جاتے ہیں یا پھر وہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے کسی بھی جو ہے گروہ کی جانب سے، تو وہاں سے وہ اپنے آپ کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں، یا وہاں پہ ان کو کس طرح سے ایکٹ کرنا چاہیے، کس طرح سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. ان سب چیزوں کے حوالے سے جو ضروری اور اہم ٹریننگ ہے وہ میڈیا آنرز جو ہے وہ اپنے ورکرز کو دیں گے، اور وہ بھی بالکل فری آف کاسٹ. تو جرنلسٹ ویلفیئر اسکیم میں یہ چیزیں جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں. پھر اس بل کا جو سب سے اہم پارٹ ہے وہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک کمیشن تشکیل دے گی جو صحافیوں پر ہونے والے کسی بھی قسم کے حملے، خواہ وہ کوئی ایبیوسو قسم کا حملہ ہو، کوئی تھریٹ ہو یا پھر کوئی فزیکل حملہ ہو، اس کی انویسٹیگیشن کرے گی. اور اس میں ملوث جو بھی شخص ہوگا، ادارہ ہوگا، کوئی پولیٹیکل پارٹی ہوگی یا کوئی انڈیویجول ہوگا یا کوئی بھی گروہ ہوگا، اس کے جو ہے انویسٹیگیشن کر کے اس کے ثبوت اکٹھے کر کے ان کو اکاؤنٹیبل کرے گی، اور ان کو جو ہے وہ پھر عدالت کے سامنے پیش کر کے اور ان کی جو ہے وہ سزا اس کو بھی تعین کر سکتی ہے، وہ بھی سجیسٹ کر سکتی ہے. تو یہ اختیارات دیے جائیں گے کمیشن کو، اور یہ ایک کمیشن کی تشکیل جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ذمہ ہوگی. اور یہ اس بل کا سب سے اہم پارٹ ہے، کیونکہ جتنا بھی جو پروسیجر ہوگا، جو فریم ورک ہوگا کام کا، وہ سارا جو ہے وہ اسی کمیشن کے تھرو ہی ہونا ہے. اور اس بل کے مطابق جو اس کمیشن کا نام تعین کیا گیا ہے وہ کمیشن فار دی پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل، یعنی CPJMP اس کی شارٹ فارم ہے. یہ کمیشن کا جو نام رکھا گیا ہے اس بل کے تحت. اور اس کمیشن میں ایک چیئر پرسن ہوگا جس کا کم از کم بھی جو ہے 20 سال کا تجربہ ہوگا لا، جسٹس اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے. اس کے علاوہ جو ہے وہ 4 ممبر جو ہے وہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نامزد کریں گے جو اس کمیشن کا حصہ ہوں گے. اس کے علاوہ ایک ممبر جو ہے وہ نیشنل پریس کلب کا ہوگا، اور ایک ممبر جو ہے وہ پروونشل پریس کلب کا بھی ہوگا اس کمیشن کے اندر. اور ایک ممبر جو ہے وہ منسٹری آف ہیومن رائٹس کی جانب سے نامزد کیا جائے گا، اور ایک ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ منسٹری آف براڈ کاسٹنگ اینڈ انفارمیشن کی جانب سے ان کا ایک ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ اس کمیشن میں شامل ہوگا. تو یوں یہ ایک کمیشن تشکیل دیا جائے گا فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے، اور اس کے جو ممبران ہیں وہ ریلیونٹ ادارے ہی جو ہے وہ نامزد کریں گے. یہ کمیشن جو ہے وہ بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں. اس کو سول کورٹ کے برابر جو ہے وہ اختیارات دیے گئے ہیں ایک طرح سے. اور اس کا جو کام ہے وہ یہ ہوگا کہ صحافی پر ہونے والے حملے کی انویسٹیگیشن کرے، اس کا تعین کرے کہ وہ حملہ حقیقی تھا یا پھر صحافی جو ہے وہ 2 نمبری کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ اس کا یہ کام ہے کہ وہ صحافی کو اس چیز کا تعین کرے کہ صحافی جو ہے وہ آیا کمپنسیشن کے لیے ایلیجبل ہے یا پھر نہیں ہے. اور یہ انویسٹیگیشن کے لیے اس کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ یہ کسی بھی شخص کو، چاہے وہ کتنا ہی بااثر ہو، یا کسی بھی ادارے کو جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے لیے، انکوائری کے لیے بلا سکتی ہے، مدعو کر سکتی ہے. اور ان کو ایک ٹائم دیا جائے گا، اس ٹائم کے اندر ان کو جواب سبمٹ کرنا پڑے گا. اور اگر وہ اپنی ڈیڈ لائن کو وائلیٹ کرتا ہے وہ بندہ یا وہ ادارہ، تو پھر جو ہے وہ اس کے پاس انکوائری کا بھی حق حاصل ہوگا. اس کو کمیشن کو اتنا اختیار ہے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ آگے ہائر کورٹس کے پاس بھی فارورڈ کیا جا سکتا ہے. تو اس کو اتنا مضبوط، اتنا بااختیار اس ادارے کو تشکیل دیا گیا ہے اس کمیشن کو. اس کے علاوہ یہ 14 دن کے اندر جو ہے وہ ساری اپنی انویسٹیگیشن وغیرہ کرے گا، جو بھی اس کا پروسیجر ہے وہ اس کو فالو کرے گا. اور جو بھی مجرمان ہوں گے ان کی جو سزا ہے وہ بھی سجیسٹ کر سکتا ہے. یہ کمیشن اتنا بااختیار ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ صحافیوں کی جو کمپنسیشن ہے اس کا معاملہ بھی دیکھے گا کہ وہ صحافی ایلیجبل ہے یا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اس کا یہ بھی ذمہ داری ہوگی کہ یہ اینولی ایک رپورٹ تشکیل دے کہ پاکستان میں جو پریس فریڈم ہے اس کی اس وقت کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے کتنی امپرومنٹ آئی ہے، کیا کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں. اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ اینولی یہ کمیشن تشکیل دے گا، جو کہ منسٹری آف ہیومن رائٹس کے ذریعے سے پارلیمنٹ میں فارورڈ کی جائے گی. اور اپنی رپورٹ کو میک اپ کرنے کے لیے یہ جو ہے انڈیپینڈنٹ رپورٹس اور عالمی رپورٹس کا بھی ریفرنس جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. تو یوں جو ہے یہ اس کے فنکشنز ہیں اور یہ اس کے اختیارات ہیں. سول کورٹس کے برابر جو ہے وہ اس کمیشن کو اختیارات دیے گئے ہیں.
تو یہ جو ہے وہ بہت ہی مضبوط کمیشن ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ بنانے والی ہے اس بل کے تحت جرنلسٹ کو پروٹیکشن دینے کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ اس جرنلسٹ پروٹیکشن بل کی جو باقی ضروری چیزیں ہیں ان میں یہ ہے کہ اس کمیشن جو کہ یہ بنایا جائے گا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، اس کا کوئی بھی ممبر جو ہے وہ اپنی پروفیشنل ڈیوٹی کے دوران کوئی بھی جو ہے وہ اقدامات اٹھاتا ہے تو اس پر کوئی بھی لا جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا، کوئی بھی سوٹ امپلیمنٹ نہیں ہوگا اگر تو اس کا کام جو ہے وہ آفیشیل ہے اور وہ اس نے اس کیس کو سلجھانے کے لیے، اس کیس کو سالو کرنے کے لیے اس کی انویسٹیگیشن کے دوران کیا ہے، جیسے کہ خفیہ کیمرہ لگا لینا یا فون کال ٹیپس وغیرہ کر لینا۔ اگر اس قسم کے کام وہ کرتے ہیں تو ان پر جو ہے وہ لا وغیرہ اپلائی نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے یہ کام ایک اچھی نیت سے، نیک نیتی سے اور کیس کی انویسٹیگیشن کے لیے آفیشیل حیثیت میں کیا ہوگا۔ تو یہ جو ہے وہ اس بل کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بل ہر قسم کی صورتحال میں اپلیکیبل ہوگا، چاہے جنگ ہو رہی ہو یا امن ہو یا کوئی بھی سچویشن ہو، یہ بل ہر صورت میں اپلیکیبل ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وار کا ٹائم ہو گیا تو یہ بل اپلیکیبل نہیں رہا، یہ ہر صورتحال میں اپلیکیبل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ گورنمنٹ پر یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس بل کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو یہ قوانین بنائے گئے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن میں جو بھی مسائل درپیش آتے ہیں ان کے حل کے لیے اقدامات اٹھائے گی۔ تو یہ گورنمنٹ کے اوپر بھی رسپانسبلٹی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس بل میں جو ہے وہ کچھ صحافیوں کے اوپر بھی جو ذمہ داری ہوتی ہیں ان کا بھی جو ہے ذکر کیا ہے۔ ویسے تو یہ صحافی کی ٹریننگ کے دوران، اس کی ایجوکیشن کے دوران ان کو بتایا جاتا ہے کہ صحافی کے اوپر کیا کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اس بل کے اندر جو ہے وہ اس چیز کو شامل کیا گیا ہے تاکہ صحافی بھی جو ہے وہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں اور اپنے جو ہے وہ حدود میں رہتے ہوئے اپنی ڈیوٹیز کو ایکسرسائز کریں اور جو ان کی رسپانسبلٹیز ہیں ان کا جو ہے وہ خیال رکھیں۔ اور ان میں جو ہے وہ خاص طور پر آرٹیکل 19 کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے یہ بل بنایا گیا ہے اور اس کی رسپانسبلٹیز کا تعین کیا گیا ہے۔ یعنی کہ ایک صحافی جو ہے وہ اپنی رپورٹنگ میں یا اپنے کام میں جو ہے وہ ہیٹ سپیچ کو انوالو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ فریڈم آف سپیچ کے انڈر لائی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے کوئی سیکٹیرین انسائٹمنٹ کی جو سپیچ ہوتی ہے یا فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دینے کے حوالے سے کوئی رپورٹنگ وغیرہ ہو، یا پھر اس کے علاوہ جو ایتھنک ہوتا ہے ہماری ڈسکرمنیشن، اس حوالے سے جو ہے وہ صحافی کو آزادی نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ رسپانسبلٹیز کے حوالے سے اس بل میں شامل کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی فیک نیوز کو اور فیک سورسز کو پرہیز کریں اور اس چیز کو ایکسرسائز نہ کریں اور فیک نیوز کو ایوائڈ کریں۔ تو یوں جو ہے وہ ان کچھ رسپانسبلٹیز کا بھی تعین کیا گیا ہے صحافیوں کے لیے اس بل کے اندر۔ اب بات کرتے ہیں اس بل کے اوپر کرٹیسزم کے حوالے سے۔ تو ویسے تو اس کے اوپر کوئی زیادہ کرٹیسزم کسی بھی ادارے کی جانب سے یا کسی بھی آرگنائزیشن کی جانب سے نہیں کیا گیا ہے اس بل کے اوپر کرٹیسزم، لیکن اسٹل جو ہے وہ پاکستان فیڈرل یونین جرنلسٹ PFUG کے جو سیکریٹری جنرل ہیں ناصر زیدی صاحب، انہوں نے ایک کلاز کو لے کر جو ہے وہ تھوڑا سا آبجیکشن کیا ہے کہ ان کے مطابق جو ہے وہ اس کلاس کو یوز کرتے ہوئے گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی صحافی کو پولیٹیکل وکٹمائز کر سکتی ہے، یعنی کہ اپنی مرضی کا جو ہے وہ اس کے اوپر فیک نیوز کا یا کسی بھی قسم کا جو ہے وہ لگا سکتی ہے قدغن اور اس کے کام میں دخل اندازی دے سکتی ہے، اس کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ تو جس کلاس کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا ہے، سب سے پہلے وہ کلاس پڑھ لیتے ہیں۔ تو کلاس کے مطابق all journalists and media professionals must respect the rights and reputations of others and not produce material that advocates national, racial, ethnical, religious, sectarian, linguistic, cultural or gender-based hatred which may constitute incitement to discrimination, hostility or violence۔ تو یہ جو ہے وہ کلاز ہے جس کے اوپر انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کلاز کو اپنی مرضی کے مطابق یوز کر سکتی ہے اور کسی بھی صحافی کے جو رپورٹ ہے اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کے اس کے اوپر جو ہے وہ قانون لاگو کر سکتی ہے، اس کو کام سے روک سکتی ہے، اس کے اوپر بین لگا سکتی ہے۔ تو اس قسم کو انہوں نے کرٹیسزم کیا ہے۔ ایک طرح سے ان کی بات جو ہے وہ پارشلی ٹھیک ہے، یعنی کہ مکمل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قانون تو اب بنانا پڑے گا نا۔ اب آپ یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے، کچھ جرنلسٹ کو، تو آپ جو ہے وہ قانون ہی نہ بنائیں۔ اس طرح سے تو پھر جیلوں کے اندر بہت سے لوگ بے گناہ پڑے ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ خواہ مخواہی پولیس والے دھر لیتے ہیں، ان کو جعلی کیسز میں پھنسا لیتے ہیں۔
تو پھر آپ ان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ پھر جو چوری کے قانون ہیں یا جس طرح کے باقی دیگر جرائم کے جو قانون بنائے گئے ہیں، جو سزائیں تعین کی گئی ہیں، پھر تو وہ بھی ختم کر دینی چاہیے، وہ قانون بھی ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ بہت سے بے گناہ لوگ جو ہے وہ جیلوں کے اندر بند ہو رہے ہیں، ان کے اوپر کیسز بنائے جا رہے ہیں خواہ مخواہ کے، تو پھر تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے نا. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ قانون جو ہے وہ آپ کو بنانا ہی پڑتا ہے، وگرنہ اس طرح کھلی چھوٹی مل جاتی ہے. کیونکہ اگر آپ یہ قانون ہٹا دیں گے تو پھر صحافی جو ہے وہ اپنی مورل ڈیوٹیز سے ہٹ کر جو ہے وہ کام شروع کر دیں گے، وہ ہر قسم کا ہیٹ سپیچ بھی کریں گے، کچھ بھی کریں گے، اور کوئی بھی قانون ان کو روک نہیں سکے گا، ان کو اکاؤنٹیبل نہیں کر سکے گا. تو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے قانون کا ہونا ضروری ہے. ہاں البتہ ان کی یہ بات درست ہے کہ وہ کسی بھی صحافی کو اگر حکومت کو پسند نہیں ہے یا کسی ادارے کو پسند نہیں ہے تو وہ ان کی جو رپورٹنگ ہے ان کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ لے کے ان کے اوپر جو ہے وہ یہ قانون امپلیمنٹ کر سکتی ہے. تو امپلیمنٹیشن پہ آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ کہہ دینا کہ اس قانون کو سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے جیسا کہ ناصر زیدی صاحب نے کہا ہے، تو یہ اٹ سیلف بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. قانون ہونا ضروری ہے، ہاں اس کی امپلیمنٹیشن بھی صحیح طریقے سے ہونی چاہیے. تو اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان عالمی سطح پر پریس فریڈم کے حوالے سے، میڈیا کی آزادی کے حوالے سے کہاں سٹینڈ کرتا ہے. تو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کی جو رپورٹ آئی ہے 2020 کی، جو کہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے جو ہے وہ پریپیئر کی ہے، اس کے مطابق پاکستان جو ہے وہ 180 ممالک کی فہرست میں 145ویں نمبر پر سٹینڈ کرتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ 3 درجے جو ہے وہ نیچے ڈی رینک ہوا ہے پاکستان، یعنی کہ 142 سے 145 پر چلا گیا ہے 2020 کی رپورٹ کے مطابق، جو کہ ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس نے نکالی ہے، شائع کی ہے. اور اسی رپورٹ کے مطابق صرف 2021 میں اپریل کے مہینے تک جب یہ رپورٹ پبلش ہو رہی تھی، یعنی کہ صرف 4 مہینے میں 10 پاکستانی جرنلسٹ جو ہے ان کا قتل ہوا ہے. تو اس کے اتنی جو ہے وہ سنگین صورتحال ہے پاکستان میں پریس فریڈم کے حوالے سے، اور پاکستان جو ہے وہ 180 ممالک کی فہرست میں 145ویں نمبر پر سٹینڈ کر رہے ہیں. اور حوالے کے لیے بتا دیں کہ 2013 میں پاکستان کا یہ نمبر 159 تھا، یعنی کہ 159 پر پاکستان جو ہے وہ 2013 میں سٹینڈ کر رہا تھا 180 ممالک کی فہرست میں. اب جو ہے وہ 145 پر ہے، اور 2013 میں اس وجہ سے کیونکہ تب جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی بہت زیادہ عروج پر تھی، سوسائڈ بمبنگز بہت زیادہ ہوتی تھیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ پاکستان میں جرنلسٹ کو بھی بہت زیادہ مسائل کا درپیش آ رہے تھے، وہ بھی جو ہے وہ ان دھماکوں کے اندر شہید ہو جاتے تھے. تو اس وجہ سے پاکستان میں جو صحافت تھی اس کا جو ہے رینکنگ اتنی بری تھی 2013 میں، اور اب 2020 میں جو ہے وہ 145 پر ہے. سٹل بہت بری پاکستان کی جو ہے وہ رینکنگ ہے. اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں صحافیوں کو کس قسم کے چیلنجز درپیش ہیں، کیا کیا پرابلمز ہیں پاکستان میں جرنلزم کو لے کے، صحافت کو لے کے. تو سب سے جو بڑی پرابلم ہے وہ تو ہے فورسڈ ایبڈکشن کی، یعنی کہ زبردستی جو ہے وہ جرنلسٹ کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے مختلف اداروں کی جانب سے. اور اس کے علاوہ جو بااثر شخصیات ہیں جو اندرون سندھ میں وڈیرے ہیں یا پھر چودھری ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ جو جرنلسٹ کو وغیرہ کو اٹھا لیتے ہیں اپنے اوپر رپورٹنگ کرنے کے حوالے سے، ان کو اغوا کر لیتے ہیں، ان کو مارتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے پاکستان میں. اس کے علاوہ جو ہے ان کو فیملیز کو بہت زیادہ تھریٹن کیا جاتا ہے، ان کو خود بھی بہت زیادہ تھریٹن کیا جاتا ہے، فون کالز آتے ہیں، اور فیملی کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر ڈالا جاتا ہے. تو یہ ایک ان کی آزادی کے حوالے سے یہ ان کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے جب ان کو اپنی جان کا مسئلہ ہوگا، اپنی فیملی کی جان کا مسئلہ ہوگا، تو وہ کس طرح سے اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر سکیں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ صحافیوں کا بہت زیادہ قتل ہو جاتا ہے. خاص طور پر اندرون سندھ کی بات کریں تو وہاں پہ تو بہت زیادہ ایک مسئلہ ہے پاکستان میں صحافت کا، کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ چھوٹی سی بات پر بھی جو وڈیرے جو ہیں وہ قتل کر دیتے ہیں صحافیوں کو، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی قانون ان کے اوپر امپوز ہی نہیں ہو رہا ہوتا. وہاں پہ وہ فرعون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی جو ہے ایک صحافی نے جو ہے ایک رپورٹ بنا لی تھی کہ ایک ایم پی اے نے جس کا تعلق اندرون سندھ سے ہے، اس نے اپنے عرب مہمانوں کے ساتھ مل کر ایک غیر قانونی شکار کھیلا ہے، تو اس پر جو ہے اس کو جان سے مار دیا گیا. تو اس قسم کے مسئلے ہیں پاکستان میں صحافت کو لے کے، اور اندرون سندھ میں تو بہت ہی زیادہ مسئلے ہیں. اور اسی طرح سے بلوچستان کے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پر بھی اس قسم کے مسئلے بہرحال درپیش ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ کانفلکٹڈ ایریاز جہاں پہ جنگ چل رہی ہے فوج کے درمیان اور دہشت گردوں کے درمیان، جیسا کہ BLA کے درمیان ہو گئی ہے نارتھ وزیرستان وغیرہ میں، وہاں پر جو ہے وہ صحافی جب رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان دہشت گردوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں.
تو وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں، ان کو گرفتار کر لیتے ہیں، ان کے قیدی بنا لیتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے بھی کچھ صحافت کے مسائل ہیں اس حوالے سے بھی. اور پھر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر تو صحافیوں کے بہت ہی زیادہ مسئلے ہیں، وہاں پہ ان کی ٹرولنگ ہو رہی ہوتی ہے. اگر وہ صحافی کسی خاص پولیٹیکل پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ ٹرولنگ ہوتی ہے، اس کے گالیاں دی جاتی ہیں، اس کے خلاف کنٹینٹ پبلش کیا جاتا ہے، اس کو بہت برا بھلا کہا جاتا ہے، اور اس کو یہاں تک کہ اس کو تھریٹس دیے جاتے ہیں. تو یہ اس قسم کے جو ہے وہ مسئلے پاکستان میں سٹینڈ کر رہے ہیں صحافت کے حوالے سے. تو اب بات کرتے ہیں کہ یہ بل بنا تو دیا گیا ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں کیا کیا مسائل درپیش ہو سکتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کتنا افیکٹولی ہوگا. تو سب سے پہلے تو یہ بات یہ ہے کہ یہ کمیشن جو ہے وہ بڑی بڑی ایجنسیز جو بہت ہی طاقتور ایجنسیز ہیں، وہ اگر وائلیشن کرتی ہیں تو وہ ان کو کس طرح سے جو ہے وہ سمن کریں گی، ان کو کس طرح سے بلائیں گی، ان کو کس طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کریں گی، ان کا کیا طریقہ کار ہوگا، وہ ان کو کس طرح سے اکاؤنٹیبل کر سکتی ہیں. جو بڑی طاقتور ایجنسیز ہیں پاکستان میں، جو بڑے بڑے ادارے ہیں، وہ اس کمیشن کے اختیارات میں آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے، کیونکہ آئین اور قانون کے مطابق تو ان کے اختیارات ہیں اتنے کہ وہ ان کو سمن کر سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی وہ ان کو سمن کر سکیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ اندرون سندھ میں جو بڑے بڑے وڈیرے بیٹھے ہیں، جو ایم پی ایس بیٹھے ہیں، جو بڑے جاگیردار بیٹھے ہیں، ان کو کس طرح سے سمن کیا جائے گا، ان کو کس طرح سے بلایا جائے گا، کیونکہ وہاں اپنے علاقے کے تو وہ فرعون بنے بیٹھے ہیں. تو یہ اس کی امپلیمنٹیشن میں یہ بڑے سوال ہیں کہ وہ کمیشن جو ہے وہ ان پر کس طرح سے اپنے قوانین کو لاگو کرے گا، اپنی انویسٹیگیشن لاگو کر سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ سلیکٹیو انویسٹیگیشن اور امپلیمنٹیشن کے بھی مسائل ہوتے ہیں، یعنی کہ حکومت جیسا کہے گی، یعنی کہ من چاہے صحافیوں پر جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے گی، من چاہے صحافیوں پر امپلیمنٹ نہیں ہوگا یہ قانون، یعنی کہ کچھ لوگوں کو انصاف ملے گا، کچھ کو نہیں ملے گا، اور کچھ اداروں کو یا کچھ شخصیات کو بلایا جائے گا، ان کو اکاؤنٹیبل کیا جائے گا، کچھ کو نہیں کیا جائے گا. یہ جو ہے دونوں معیار تو پاکستان میں چلتا ہے اور قانون کی بالادستی تو نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ مسائل بھی درپیش ہوں گے. تو اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی کس طرح سے بنایا جائے گا، یہ ایک بڑا سوال ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے اس کو ایز اے ٹول بھی یوز کیا جا سکتا ہے اس جو بل بنایا گیا. جیسا کہ ناصر صاحب نے بھی کہا ہے، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ میڈیا ورکرز کے اوپر جو ہے وہ ان کے بیانات کو، ان کی رپورٹنگ کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ لیا جا سکتا ہے حکومت کی جانب سے، اور وہ اپنی مرضی کا جو ہے وہ سچائی ان کے اوپر مسلط کر سکتے ہیں. یعنی کہ فیک نیوز کی بات ہے نا، تو فیک نیوز ایک شخص کے لیے فیک نیوز ہوگی، دوسرے کے لیے سچ ہوگی، تو حکومت کسی کے اوپر بھی فیک نیوز کا جو ہے وہ لیبل لگا کے اس کو بین کر سکتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ لا امپوز کر سکتی ہے. تو یہ اس قسم کے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک امپلیمنٹیشن کے دوران مسئلہ درپیش آ سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو صحافیوں کے اوپر جو اٹیکس ہوتے ہیں، ان میں سے کتنے اٹیکس جو ہے وہ ریئل ہوتے ہیں، کتنے فیک ہوتے ہیں، اس کا تعین کیسے کیا جائے گا. کتنے جو ہے وہ اگر فار ایگزامپل کمیشن جو ہے وہ ایک انویسٹیگیشن کرتا ہے، اور انویسٹیگیشن کے دوران پتہ چلتا ہے کہ ایک صحافی نے جو اپنے اوپر حملہ کلیم کیا ہے وہ حملہ جھوٹا ہے، تو اگر تو وہ صحافی بہت مشہور ہوگا، پاپولر ہوگا، اور وہ کسی خاص پولیٹیکل پارٹی کی طرف اس کا جھکاؤ بھی ہوگا، تو جو ہے سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھڑ جائے گی. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابصار عالم صاحب کے کیس میں ہوا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ ان کے اوپر تو حملہ ہی جھوٹا ہوا ہے، فیک ہوا ہے، کوئی حملہ نہیں ہوا، یہ سب ڈرامہ ہے. تو اس چیز کا بھی وہ کس طرح سے انویسٹیگیٹ کرے گی، اور انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اگر وہ اس طرح کی رپورٹ بنا بھی دیتی ہے کہ یار یہ اس نے جھوٹ بولا ہے، مذاق کیا ہے، اس قسم کو کوئی اس کے اوپر حملہ نہیں ہوا، تو پھر جو ہے وہ ایک اٹ سیلف ایک بہت بڑی بحث چھڑ جائے گی، اور سوشل میڈیا پہ جو ہے مزید ڈیوائڈ پھیلے گی. تو یہ جو ہے وہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ بہت سے صحافی جو ہے وہ اپنے اوپر جھوٹے حملے کلیم کر کے جو ہے بیرون ملکوں میں پولیٹیکل ایزائلم کے لیے بھی اپلائی کر دیتے ہیں، اور وہاں پہ ان کو ایزائلم مل بھی جاتا ہے. تو یہ اس قسم کے مسئلے بھی اس بل کے اندر درپیش آ سکتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کے دوران. تو پریکٹیکلی ان چیزوں کو بھی ابھی دیکھنا پڑے گا، اور آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ بل کتنا افیکٹو ہے، کتنا مفید ہے، اور جرنلسٹ کو کتنی پروٹیکشن دے رہا ہے، کتنا یہ ان کا تحفظ کر رہا ہے. اس سب حوالے سے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن ابھی کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے، ایک اچھا بل بنایا گیا ہے حکومت کی جانب سے صحافیوں کی پروٹیکشن کے لیے. پاکستان میں میڈیا کی جو آزادی ہے اس کے حوالے سے یہ ایک اچھا اقدام ہے. اور اس بل کی امپورٹنس اور سگنیفیکنس یہ بھی ہے کہ یہ بل یونائٹڈ نیشنز اور GSP+ اسٹیٹس جو پاکستان کو یورپی یونین کی طرف سے ملا ہوا ہے، اس کی جو شرائط ہیں اس کے بالکل ان لائن جا رہا ہے. یعنی کہ ان کے وجہ سے، ان کے دباؤ کی وجہ سے یہ بل جو ہے وہ بنایا گیا ہے.
تاکہ پاکستان جو ہے وہ اپنا GSP+ اسٹیٹس کو مینٹین کر سکے، اس کو اپہولڈ کر سکے، اور جو ان کی شرائط ہیں ان کے اوپر پورا اتر کر اپنا جو ہے وہ سب کچھ کلیئر کر سکے۔ تو یہ اس حوالے سے بھی ان لائن بنایا گیا ہے، اور یہ صحافیوں کے لیے بہرحال ایک اچھا اقدام ضرور ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کتنا امپلیمنٹ ہوتا ہے، کتنا پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوتا ہے، یہ سب آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو آپ اس بل کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں، اس کا اظہار آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان اور دنیا بھر سے مزید تازہ ترین ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کرنٹ افیئرز یوٹیوب چینل۔